IMF के दबाव पर हुकूमत का यू टर्न। 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के मामले पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत का पहले मरहले में 3 लाख की बजाय सिर्फ 50,000 मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। 50,000 टन चीनी दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गईं। इससे कबल 3 लाख टन दरामद के लिए 18 जुलाई तक बोलियां तलब की गई थी। इससे कबल हुकूमत ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया था। IMF ने टैक्स छूट पर हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी थी। FBR के इजाफी इख्तियारात पर हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के अहम मुज़ाकरात कुछ देर में होंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती वफ़द में वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर बराए पेट्रोलियम और चेयरमैन FBR शामिल होंगे, जबकि इजलास में कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान के चैम्बर्स समेत दीगर चैम्बर्स के सदूर शिरकत करेंगे। मुल्क भर की दीगर बड़ी तिजारती तंजीमों के सदूर भी इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। कारोबारी अफराद ने FBR को मिलने वाले इजाफी इख्तियारात 37A और 37B को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुनासिब मोहलत दिए बगैर FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। जस्टिस आयशा मलिक ने 18 सफ़ात पर फैसला तहरीर किया। फैसले के मुताबिक टैक्स हुकाम को सज़ा देने वाले इदारों के तौर पर नहीं बल्कि रियासती इदारों के तौर पर काम करना चाहिए। कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। निजी कंपनी के खिलाफ 2.92 अरब रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल कर दिया। दूसरी निजी कंपनी पर 1.88 अरब रुपए की विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम। FBR अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नॉन स्टॉप तेजी। 15 रोज में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हर रोज नया रिकॉर्ड्स। 100 इंडेक्स में 1088 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,37,747 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में भी 21 पैसे की कमी 284 रुपये 50 पैसे का हो गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर, रेटिंग में बेहतरी की उम्मीद। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मूडीज़ के साथ वर्चुअल इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए मुताद्दिद साख्ती इस्लाहात की हैं। बजट में अखराजात में कफ़ायत शारी के इक़दामात भी किए हैं। अमरीका के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात हौसला अफजा पेशरफ्त कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम ने मूडीज़ की मईशत में बेहतरी के ठोस शवाहिद पेश किए। कहा, चंद सालों में टैक्स टू GDP तनासुब 13.5% तक ले जाने का हदफ है। उम्मीद है आलमी रेटिंग एजेंसियां इन बेहतरियों को मुस्बत तौर पर तस्लीम करेंगी। सरकारी बिजली घर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे की बड़ी वजह करार। सरकारी बिजली घरों के अरबों रुपए के सालाना नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जेनकोस के बिजनेस मॉडल में खामियों से उनके नुकसानात में इजाफा हुआ। जेनको 1 ने 31 दिसंबर 2024 तक 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान किया। जेनको 1 ने 120 अरब रुपए से जायद के कर्जे अदा करने हैं। जेनको 2 दिसंबर 2024 तक 3 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुकी। जेनको 2 के बिजनेस प्लान में डेट रीस्ट्रक्चरिंग की अशद ज़रूरत है। जेनको 3 ने दिसंबर 2024 तक 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान किया। पाकिस्तान में डिजिटल सेक्टर का GDP में हिस्सा सिर्फ 1.5% है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम और स्टेटस पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर में मजीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। ADB रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त फाइबर नेटवर्क की रसाई बहुत कम है। ख़वातीन और गरीब तबके के लिए इंटरनेट डिवाइसेस ख़रीदना अब भी बड़ा चैलेंज है। 80% आबादी को मोबाइल इंटरनेट की रसाई है मगर इस्तेमाल कम है। पाकिस्तान में 86% मर्दों, 53% ख़वातीन के पास मोबाइल हैं। 53% मर्दों और 33% ख़वातीन को इंटरनेट तक रसाई है। पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर पर खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं। रिपोर्ट में ख़वातीन के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, सस्ते स्मार्टफोन्स पर जोर। पाकिस्तान का 4G कवरेज खित्ते में सबसे कम है। बरतानिया का पाकिस्तान के साथ तिजारत को मजीद वसअत देने का फैसला। बरतानिया सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान को 2 लाख पाउंड तकनीकी ग्रांट देगा। नई बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल भी कायम की जाएगी, जिसमें मुमताज़ कारोबारी रहनुमा और सरकारी हुकाम शामिल होंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में अहम अमूर तय पा गए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि नए मुआहदे से रोज़गार के हज़ारों मौक़े पैदा होंगे।
اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم 4.7 ارب برطانوی پاؤنڈ ہے۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں۔ آج رات 12 بجے سے پیٹرولیم مصنوعات 6.5 روپے تک مہنگی ہونے کا امکان۔ آئندہ 16 روز کے لیے پیٹرول فی لیٹر 6 روپے 60 پیسے تک مہنگا ہونے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے اضافہ متوقع۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ورکنگ سمری آج حکومت کو بھجوائے گا۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک بھر میں دانش سکولز اور اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کی تعمیر سے متعلق پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی دانش سکولز اور دانش یونیورسٹی کی تعمیر میں ڈیجیٹل اور جدید کلاس رومز پر زیادہ سرمایہ کاری کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بطور خادم پاکستان قوم کے بچوں کو بین الاقوامی معیار کی تعلیم و تربیت اپنی اولین ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ دانش سکولز میں اساتذہ کو بہترین پیکج فراہم کیا جائے گا۔ اساتذہ اور اسٹاف کی بھرتیوں میں شفافیت اور میرٹ کو اہمیت دی جائے گی۔ پاکستان نے جنگ میں جس طرح ساتھ دیا کبھی نہیں بھول سکتے۔ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ صہیونی حکومت مسلم ممالک کے درمیان تقسیم اور کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو جنگ میں عظیم فتح کی مبارکباد دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر سمیت پوری قوم نے جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ محسن نقوی کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر اعلیٰ برائے بین الاقوامی امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گریٹ ہال چائنا آمد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق SCO وزرائے خارجہ نے چینی صدر سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے قیادت کی۔ چینی صدر نے SCO کانفرنس میں شامل تمام وفود کے سربراہان کو خوش آمدید کہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ میں قرغستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت، باہمی دلچسپی کے مختلف شعبہ جات میں تعاون پر بھی اتفاق ہوا۔ KP کی حکومت کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے اس کو کام کرنے دینا چاہیے۔ KP کے حکومت میں جو بڑے میں بڑی اپوزیشن ہے PTI کی حکومت کی، وہ گنڈاپور صاحب خود ہیں اور ان کی طرز حکمرانی ہے۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی PTI کے بچوں کو پاکستان ضرور آنا چاہیے، سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں، لیکن بانی کے بچوں کو 9 مئی کی طرح سازش کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ شرجیل میمن نے خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا خیبر پختونخوا حکومت کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے اسے کام کرنے دینا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کے ہوتے ہوئے PTI کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بار بار لاہور آئیں لیکن پنجاب کے امن پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا 2 ٹوک موقف۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعلیٰ KP کو پہلے اپنے صوبے پر توجہ دینی چاہیے۔ 90 دن کی تحریک ناکام نظر آ رہی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں اور ان کی کامیابی مذاکرات کی ٹیبل پر ہوئی۔ سانحہ سوات پر KP حکومت پر تنقید۔ کہا پورا خاندان سیلاب میں بہہ گیا مگر KP حکومت کچھ نہ کر سکی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی مشکلات میں اضافہ۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 24 اور 26 نومبر کے 14 سے زائد مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ عدالت نے عمر ایوب اور ان کے وکیل کی عدم پیروی پر ضمانتیں منسوخ کیں۔ جج امجد علی شاہ کا عمر ایوب کی فوری گرفتاری اور عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ کراچی ڈیفنس فیز 6 میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ تفتیشی حکام کے مطابق اداکارہ کی موت 7 اکتوبر 2024 کو ہوئی۔ آخری بار موبائل فون شام 5 بجے استعمال ہوا۔
فون ڈیٹا کے مطابق اسی دن 14 افراد سے رابطے کیے گئے۔ فلیٹ سے 3 موبائل فون، ٹیبلٹ، ڈائری اور اہم دستاویزات برآمد۔ تینوں سمیں تینوں فونز میں فعال تھیں۔ 2 فونز پر پاس ورڈ نہیں تھا، جبکہ ڈائری میں 1 موبائل اور ٹیبلٹ کا پاس ورڈ درج تھا۔ فونز میں 2215 نمبر جبکہ 75 نمبر سے مسلسل رابطے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ پنجاب حکومت مختلف شہروں میں بارش رکنے کے کئی گھنٹے بعد بھی نکاسی آب میں ناکام۔ نالوں کی صفائی نہ ہونے سے پانی سڑکوں پر آ گیا۔ سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ جیسے بارش ہوئی حیدرآباد میں پوری ایڈمنسٹریشن، میئر حیدرآباد، وہاں کے تمام نمائندے سب کے سب جو ہے لوگوں کو پانی نکالنے کے لیے اور اپنی مشینری کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ جنریٹرز آلٹرنیٹ رکھے اور جنریٹرز کے ذریعے پانی نکالا گیا۔ تو جو مین رسپانسبلٹی ہے ہر ادارے کی وہ نبھانی جو ہے وہ چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک پانی نکل چکا ہے۔ کچھ لو لائن ایریاز میں بھی ہے پانی، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پمپنگ کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں زیادہ تر علاقوں سے گزشتہ روز کی بارش کا پانی نکال دیا گیا۔ نشیبی علاقوں کی سڑکوں پر جمع پانی اب تک نہ نکالا جا سکا۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں بجلی دوسرے روز بھی غائب۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے بارش کے دوران کے الیکٹرک، ہیسکو سمیت بجلی سپلائی کمپنیوں کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بجلی سپلائی کمپنیوں کی نااہلی سے بارش کا پانی نکالنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حیدرآباد میں بارش کے بعد ہیسکو کے فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی بند ہونے سے بارش کا پانی نکالنے میں مشکلات ہوئیں۔ شرجیل میمن نے کہا حیدرآباد کی انتظامیہ نے جنریٹرز کی مدد سے بارش کا پانی نکالا۔ شہر کی زیادہ تر علاقوں سے پانی نکالا جا چکا ہے۔ مونسون بارشوں سے ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 120 سے زائد ہو گئی۔ مرنے والوں میں آدھی تعداد بچوں کی، متعدد خواتین بھی شامل۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے 14 جولائی تک سب سے بڑا واقعہ سوات میں پیش آیا، جہاں 13 سیاح سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ سیلابی ریلوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے ملکی انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کی آج پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ آج سے 17 جولائی کے دوران بعض مقامات پر تیز بارش متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ چشمہ اور کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ دریائے راوی، چناب جہلم اور ستلج میں پانی معمول کے مطابق بہہ رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کوہیوں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ کہ الیکٹرک کا دھابجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 15 گھنٹے بعد بھی بجلی کی بحالی نہ ہو سکی۔ کراچی میں پانی کی فراہمی متاثر، ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کے بریک ڈاؤن سے لائن نمبر 5 2 مقامات سے متاثر۔ واٹر کارپوریشن حکام مرمتی کام میں مصروف ہیں۔ مرمت کا کام اگلے 36 گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ مرمتی کام کے دوران شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق دھابجی پمپنگ سٹیشن پر بریک ڈاؤن اندرونی کیبل فالٹ کے باعث پیش آیا۔ اندرونی فالٹ کی درستگی کے لیے 4:30 بجے صبح رابطہ کیا گیا کہ الیکٹرک سائٹ سے پمپنگ سٹیشن کو سپلائی میں رکاوٹ نہیں۔ کراچی کے علاقے ہاکس بے کے قریب تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک خاتون اور 2 بچیوں سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ کار کے دیوار سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ رائل انٹرنیشنل ایئر شو کے لیے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کی دھوم۔ پاکستان کا C-130 کو ہرکولیس اور IL-7 ایک طیارہ بھی شو کا حصہ ہوگا۔ بھارت کے کسی طیارے کو ایئر شو میں شامل ہی نہ کیا گیا۔ RIA شو 18 سے 20 جولائی تک ہوگا۔ دنیا بھر سے بہترین طیارے حصہ لیں گے۔ جوہری مذاکرات یورینیم افزودگی کے خاتمے سے مشروط ہوئے تو بات چیت نہیں کریں گے، ایران نے امریکہ اور یورپ پر واضح کر دیا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے مشیر اعلیٰ ولایتی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرینا سے گفتگو میں 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، مذاکرات کی شرط افزودگی روکنا ہے تو ایسے مذاکرات ممکن نہیں۔
ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی اس موقف کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ تاحال ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ممکنہ ملاقات کے لیے تاریخ، وقت یا مقام کا تعین نہیں ہوا۔ جوہری توانائی کے معائنہ کاروں کے جوتوں میں جاسوسی ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج نے انسانیت کے پرخچے اڑا دیے۔ پانی کے انتظار میں کھڑے فلسطینی بچوں پر فضائی حملہ، 6 بچوں سمیت 14 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ غزہ میں پانی کے حصول کے دوران اب تک 700 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے 112 میٹھے پانی کے مراکز کو نشانہ بنایا اور 720 کنویں تباہ کیے، جس کے باعث 12 لاکھ سے زائد افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے ممنوعہ اشیاء کی فہرست میں بنیادی طبی آلات بھی شامل کر دیے۔ جنریٹرز اور موبائل ہیلتھ کلینکس کے لیے عارضی خیموں کے داخلے پر بھی مکمل پابندی۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس ان طبی آلات کو ہتھیار سازی کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اس لیے انہیں غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شام کے جنوبی صوبے السویدہ میں 2 قبائل کے درمیان فرقہ وارانہ مسلح جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ 200 سے زائد افراد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حکام کے مطابق جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں میں 80 سے زائد دروز اور 20 قبائلی شامل ہیں۔ شام پر بمباری وہاں کی حکومت کے لیے وارننگ ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا دمشق کو وارننگ، کہا ہم شام میں 2 روز کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے، اسرائیل خاموش نہیں رہے گا۔ فوج کا کہنا ہے یہ حملے ٹینکوں کو فرقہ وارانہ جھڑپوں کے مقام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کیے گئے۔